एतजाज़ एहसन साहब अलबत्ता एक बहुत ही अहम मोड़ के ऊपर इस केस का हिस्सा बने हैं, इन तमाम केसेस का हिस्सा बने हैं। और जो उन्होंने गुफ्तगू की ना, वो बड़ी उनकी मुखलिसाना कोशिशों को ज़ाहिर करती है। एतजाज़ एहसन साहब जैसे लोग जो हैं वो माशरे का असासा हुआ करते हैं, जो किसी भी पार्टी की तफरीक से बालातर होकर, किसी भी फ़ायदे या नुकसान के असर से बालातर होकर इस बात पे फोकस करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और ज़मीर के मुताबिक उसका साथ देते हैं, उसके लिए वोकली आवाज़ उठाते हैं। हालांकि आप देखें तो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब की उम्र लगभग 80 साल है और इस वक्त वो पार्किंसन की बीमारी में मुब्तला हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हर 4 घंटे के बाद एक गोली खानी पड़ती है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा भी ज़ाहिर है इस एज में 100 मसाइल होते हैं, तो डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट कहा है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इमरान खान की जब आँख से मुतल्लिक ख़बर सुन रहा था तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, बेचैन में इतना हुआ कि मैंने फिर ख़ुद इमरान खान की बहनों से रब्ता किया और उनसे कहा कि मैं इस केस में ख़ुद पेश होना चाहता हूँ। और फिर वो इस सारे मामले का हिस्सा भी बने बाकायदा। अभी भी उनको जब ये अदालत की हुक्म के बावजूद भी वकालतनामा साइन नहीं करवाने दिया जा रहा, तो इस पे वो आज बहुत जिसको कहते हैं दबंग अंदाज में बोले अदालत के अंदर। तो एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो कहते हैं इमरान खान उनका दोस्त है, तो उन्होंने अपनी दोस्ती का हक़ भी अदा किया है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि यानी ये वो लोग हैं जो उनकी पार्टी के नहीं हैं, जो कोई बेचारे इतने फिज़िकली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आके अब तहरीकें चलाएं या जद्दोजहद करते फिरें, लेकिन इसके बावजूद उनका जज्बा जवान है और वो समझते हैं कि जो भी उनसे इस एज में भी हो सकता है उसको वो करें। कहाँ वो क्या दबंग किस्म की तकरीरें किया करते थे, आज उनकी वो कहते हैं ज़बान में लुकनत उन्हें महसूस होती है, रुकावट महसूस होती है बोलने में, और कपकपाते उनके हाथ हैं, उखड़ती सांसें हैं, लरसते उनके अल्फाज हैं, लेकिन दम है और एक विट है, विजडम है, वो आपको नज़र आती है। और एतजाज़ एहसन साहब का शामिल होना, बहुत से लोग इसको बहुत खुशाइंद भी करार दे रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस में एक ऐसे माइंड की ज़रूरत थी कि जो किसी तरह भी कोई लूप होल ना जाने दे केसेस के मामलात में कानूनी तौर पर, क्योंकि ये बड़ी एक वजह मिल जाती है जी तमाम लोगों को कहने के लिए कि जी जनाब ये देखें वकीलों की ये गलती, वकीलों की वो गलती। हालांकि मैं ये समझती हूँ वकील कुछ ना भी गलती करें तो होना ऐसा ही है जैसा हो रहा है। उसकी वजह बड़ी साफ़ है, क्योंकि देखिए यहाँ कोई नॉर्मल अदालतें, नॉर्मल हालात थोड़ी ना चल रहे हैं और बड़े कोई इंसाफ की गंगा थोड़ी ना बह रही है कि जनाब इंसाफ तो मिलना ही मिलना है। तो जहाँ आप ये तुले बैठे हो कि इंसाफ नहीं देना, तो फिर आप जितनी मर्जी तैयारियां कर लें, जो मर्जी दुनिया का वकील ले आएँ, लेकिन बहरहाल प्रोपेगेंडा करने वालों को मौका ज़रूर मिल जाता था। तो कम से कम एतजाज़ एहसन साहब के आने से चीज़ों में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। लेट्स सी जी किसके ऊपर अब क्या आगे पेशरफ्त होती है। बाकी जो एक और अहम मामला है वो ज़ाहिरी सी बात है, जो इस वक्त ईरान इजराइल अमेरिका जंग है उसके हवाले से भी है, तो उस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं एक ख़बर ये भी ज़रूर शामिल कर लूँ कि इस सारे अहम मोड़ के ऊपर महमूद अचकज़ई साहब ने भी एक दफ़ा जो कौमी हुकूमत है उसकी बात कर दी है। चंद दिन पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी उनकी बात की। ये दोनों हजरात वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए नामज़द किया और उनके अपोजिशन लीडर्स हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि कौमी हुकूमत के मामले पर तो इमरान खान साहब बहुत वाज़ेह हैं, वो नहीं समझते हैं कि कौमी हुकूमत टाइप कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसकी ना तो कोई आइन में गुंजाइश है, और वो कहते हैं क्यों इसके ऊपर वो अग्री करें जबकि मैंडेट उनको मिला था। तो या तो उनका मैंडेट वापस हो या नए फ्रेश इलेक्शन की तरफ बात जाए। इस हुकूमत के साथ किसी भी तरह की सेटलमेंट तो एक कमज़ोरी को जाहिर करती है। अगर इमरान खान साहब ने ऐसा ही करना होता तो फिर इस कौमी हुकूमत नाम के ढकोसले से तो बेहतर ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। तो फिर बीच में ये जो 2 साल पीटीआई ने इतनी मार खाई है, कम से कम कुछ तो उसे प्रोटेक्शन हासिल होती। लेकिन इमरान खान साहब ने उस स्ट्रगल को लॉन्ग करना, उस जद्दोजहद को तवील करना प्रेफर किया, बजाय इसके कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते या कोई कमज़ोरी दिखाते। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस मौके पे भी वो शायद कोई कौमी हुकूमत टाइप चीज़ को मंजूर करेंगे। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि साथ में उसके ऑप्शंस क्या हैं, उसका एजेंडा क्या है कौमी हुकूमत का। आप क्या 6 महीने के लिए बना रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं इसलिए कि वो 6 महीने के दौरान जो है वो इलेक्शन कमीशन नया तश्कील हो जाए, इस्लाहात हो जाएं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, सियासी कैदी रिहा हों। माहौल जो पॉलिटिकली इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पर ख़त्म हो चुका है, सियासत तो हो नहीं रही मुल्क में।
تو اس کا کوئی ماحول ہے نو. تو اگر ان چیزوں کے لیے کوئی 6 مہینے کا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی اگلے پورے ٹرم کے لیے 2.5-3 سال کے لیے آپ جی اب بھول جائیں اور قومی حکومت میں آ کے بیٹھ جائیں, تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کسی بھی ایسی چیز کے لیے کوئی سوچ بھی ایون رکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال جی آج محمود چکزئی صاحب کی طرف سے یہ بات ہوئی ضرور ہے. اب جو ایک اور اہم معاملہ ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ خطے کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے یہ ہلچل ہے, اور سب لوگ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ملک کے حالات میں اس وقت ضروری یہ ہے کہ آپ کی ایک یونٹی ہو, آپ کے ملک کے حالات اسٹیبلٹی کی طرف ہوں, کیونکہ اس کے ہمیں اکنامک کانسیکوینسز بھی فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور پولیٹیکل اور گلوبل جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی فیس کرنے ہیں. تو یہ تبھی ہوگا جب آپ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے بڑھیں, ایک نیشن بن کے دکھائیں. جیسے ایران اتنے بڑے چیلنج کے ساتھ ایک نیشن بن کے کھڑی ہوئی ہے ایرانی قوم, اور اس کو فیس کر رہی ہے, بلکہ فیس کیا کر رہی ہے, ناک کو چنے چبوا دیے اگلوں نے. حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بار بار اب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ بندی کر سکتے ہیں, جنگ ختم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. یعنی ان کا کہنا, وہ اپنی اس بات کو کور تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ جناب اب کچھ بچا ہی نہیں ہے وہاں پہ ٹارگٹ کرنے کے لیے, تو ہم جنگ کیوں جاری رکھیں. لیکن حقیقت یہی ہے جو انٹیلیجنس رپورٹس باہر آ رہی ہیں, نیو یارک ٹائمز میں چھپ رہی ہیں اور جو امریکی اخبارات ان میں چھپ رہی ہیں, تو اس میں وہ پتہ چل رہا ہے کہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو آپ نے اہداف مقرر کیے تھے ان کے قریب جانے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. تو آپ صرف اس کو لمبا کر سکیں گے جنگ کو, لیکن اس کا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ان کو یہ جب چیزیں جا رہی ہیں تو الٹیمیٹلی انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے. اب وہ صرف ایک آپ سمجھ لیں ایگزٹ اسٹریٹجی چاہتے ہیں, ایک فیس سیونگ بھی چاہتے ہوں گے ظاہر ہے, تو وہ اس کی طرف صرف ان کا ایک اب پلان بن رہا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے. باقی انہیں یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ اس جنگ کو جیت نہیں پا رہے اور نہ جیتنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک بہت اب کلیئر فیکٹ ہے, اور میرا خیال ہے اب جو ان کی ورکنگ ہے وہ صرف ایگزٹ اسٹریٹجی پہ ہے کہ ہم نے نکلنا کیسے ہے. دوسری طرف وہ بڑک بازیاں تو جاری ہیں کہ جی ہم نے وہ سرنگیں اڑا دی ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. لیکن حقیقت یہ کہ 3 جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز پر جلائے گئے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ آئل ٹینکرز تھے. اور اس کے بارے میں 1-2 کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے باقاعدہ کہ ایک تو تھائی جہاز تھا جس میں کچھ سامان تھا, اور کچھ اور 1-2 جہاز تھے, لیکن جانے نہیں دیا جا رہا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. 3 جو ایسے ٹارگٹس ہیں وہاں پر آبنائے ہرمز میں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایرانی نیوی کی طرف سے, یا پھر جو بھی ان کے میزائلز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کچھ ہے نہیں. دوسرا جو ایک اور اہم چیز ہے اس سارے معاملے میں وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے آج جو ایرانی صدر ہیں ان سے بات چیت کی ہے فون پر. انہوں نے انہیں یہ میسج دیا ہے کہ آپ سعودیہ کے اوپر حملے سے باز رہیں, ہم ان کے ساتھ دفاعی پیکٹ میں ہیں اور ہمارے لیے بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی. ہماری تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, نہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ برائے مہربانی ادھر نہ حملہ کریں تاکہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کی مشکل سچویشن نہ بنے, کوئی مشکل فیصلہ نہ کرنا پڑے. تو ایرانی ٹیلی ویژن تو یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے پازیٹیو جواب دیا ہے کہ جی ہم کوآپریٹ کریں گے اس سلسلے میں. لیکن ہو اصل میں یہی رہا ہے کہ وہ کہتے ضرور ہے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے, لیکن جب ان کی سرزمین کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ حملہ کرتے تو ہیں واپس. تو اب وہ کتنا اس چیز کو مزید فالو کریں گے دیکھتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ ایسی سچویشن نہ بنے پاکستان کے لیے کہ اسے بیچ میں جنگ کے کودنا پڑے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس سارے چکر میں صبح وہ جو ہے نا سعودی عرب سے بات کرنی پڑتی ہے, تو شام کو جو ہے وہ ایرانی صدر یا ایرانی سفیر سے بات کرنی پڑتی ہے. تو یہ بیچ میں معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں. لیٹس سی کہ یہ کتنی دیر پرولونگ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اہم جو تھا وہ معاملہ تھا. لیکن دوسری طرف افغانستان کے حوالے سے بہت سی طاقتیں بھی ایکٹیو ہیں, اور اسی جنگ کے تناظر میں کہ آلریڈی ایک جنگ لگی ہوئی ہے بیچ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, جو ٹینشن ہے اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. تو چائنا نے بھی اس سلسلے میں کچھ اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد کچھ اور جو اہم ممالک ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی کسی طرف لگنا چاہیے. تو اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ پاکستان سے کچھ لوگ جو ہیں اہم علماء کرام وہ گئے بھی ہیں افغانستان, جا کے انہوں نے کچھ بات چیت بھی کی ہے. اب اس کے اوپر ویسے ڈبل قسم کی ایک گفتگو چل رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی مرضی سے گئے ہیں, اپنے طور پہ گئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ حکومت کی مرضی سے گئے ہیں اور مقصد یہی تھا کہ کچھ معاملات کو نارملائز کیا جائے. اور ان کی طرف سے یعنی افغانستان کی طرف سے بھی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ بھئی جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں.
تو بہرحال ادھر سے بات ہوئی ہے یا ادھر سے ہوئی ہے، حکومت کی مرضی سے گئے ہیں یا بغیر حکومت کی مرضی سے گئے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ چائنا نے بھی اس میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس معاملے کو بھی یہاں پر دیکھنا ہوگا، کیونکہ آلریڈی خطے میں ہم ایک جنگ بھگت رہے ہیں، تو یہاں پہ کم از کم ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو باقی، جیسے میں نے کہا کہ مختلف عالمی فورسز جو ہیں وہ بھی اب ایران جنگ کے حوالے سے سیریس ہیں، اور ظاہر اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ٹرکی کے طیب اردگان صاحب جو ہیں ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ جنگ بندی کی طرف ہی اب جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اسپین ہے، اسپین نے بڑا ویسے جگر دکھایا ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اوپنلی کنڈیم کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے اس کو واپس بلا لیا وہاں سے۔ تو یہ ایک بہت اسرائیلی سفیر جو ہیں ان کو انہوں نے اپنے اسرائیلی سفیر کو واپس بلوا لیا ہے، اپنے سفیر کو اسرائیل سے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو تجارت ختم کرنے کا ایک یعنی ٹرمپ کا بیان تھا، اس کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنگی جرائم ہو رہے ہیں تو اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ یہ ایک بڑا سٹیپ لیا جو ابھی تک باقی کسی ملک کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اب تو یہ بھی بات ثابت ہو گئی ہے، خود جو انٹرنل ایک رپورٹ ہوئی ہے انویسٹیگیشن کے بعد، کہ جو مناب اسکول کے اوپر بچیوں کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ امریکہ کی ہی جو فورسز ہیں انہی کی طرف سے ہوا تھا، اور یہ اب انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے سامنے آ چکی ہے، جس کے بعد اب ٹرمپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب بھی آپ ان سے اس بارے میں کوئی دیکھتے ہیں، سوال کرتا ہے بندہ، تو وہ آگے سے ہاں ہوں کہہ دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اس کو دیکھ لیں گے، اس پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ تحقیق کریں گے، یہ وہ کر لیتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ وہ اب اوپنلی اس کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے اتنے بچے جو ہیں وہ معصوم بچے شہید کر دیے ہیں اس جنگ کے دوران۔ تو اس کا ایک اچھا خاصا بیک لیش جو ہے وہ آیا ہے، اور بھی جو ممالک ہیں ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، کانگریس کے ممبرز ہیں، جو بھی یعنی جو ان کی نمائندگان ہیں، وہاں کی فورمز ہیں، ان کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو بالکل اگنور کر گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ان سے فاش غلطی ہوئی ہے، فاش گناہ ہوا ہے، کہ جس کو انہیں کور کرنے میں یا اس کی جسٹیفیکیشن دینے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے اس حوالے سے، وہ آلموسٹ ہاں اس کے جنگ بندی کے حوالے سے یا اس ایران جنگ کے حوالے سے تو یہی کچھ ہے، باقی ان کی آپس میں وہ چل رہی ہیں جو میزائل وغیرہ، وہ ادھر بھی دونوں طرف صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن جو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جی، وہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ اس دوران میں صحافی اعزاز سید صاحب نے ایک کلپ بھی شیئر کیا پرانا، اور خبر بھی پرانی شیئر کی، اور یہ خبر انیلا علی صاحبہ جو ہیں ان کی طرف سے تھی، جو وائس آف امریکہ کو مبینہ طور پر انٹرویو میں یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان کے دور میں ان کو بھیجا گیا اسرائیل کی طرف، اور ایک پورا ڈیلیگیشن گیا، اور یہ وہ مطلب معاملات یعنی دیکھنے کے لیے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے وغیرہ۔ تو وہ اس طرح کر کے وہ کوئی انٹرویو تھا جس کو شیئر کیا، اور اعزاز سید صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کیپشن بھی دیا کہ دیکھیں، اعزاز سید کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھا عمل تھا، اگر کیا تھا تو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ اعزاز سید ان لوگوں میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بدلتے حالات کے تناظر میں پاکستان کو جو ہے وہ اسرائیل سے بلا وجہ کی دشمنی نہیں پالنی چاہیے، ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو کہ وہ کھل کے حامی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کریڈٹ کی بات تھی، اور پتہ نہیں پی ٹی آئی اس کے اوپر کریڈٹ کیوں نہیں لے رہی، اور اس طرح کی بات، اور یہ تو اس میں کھل کے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر راضی تھے، اور بیسکلی وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جو ہے پبلک میں نیریٹو کچھ اور رکھ رہے ہیں اسرائیل کے معاملے پر، اور بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ کچھ اور ان کا نقطہ نظر تھا، اور وہ ان کی گورنمنٹ میں ظاہر بھی ہوتا تھا۔ تو یہ ان کا اس پوری پوسٹ کا مقصد تھا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوسٹ کا آؤٹ آف دا باکس، بالکل آؤٹ آف دا ٹائم، کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ پرانی پوسٹ کا کلپ نکال کر یہاں پہ لگا رہے ہیں، جبکہ اس وقت کوئی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا جو وہ کلپ ہے وہ لگانے کا یہاں پہ کیا مقصد تھا بقول اعزاز سید صاحب کے، یہ ان کی گورنمنٹ میں گیا وفد۔ اب دوسرا جو اس کے اوپر امپورٹنٹ بات ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کے یہ جو معاملہ ہے اس کو چھیڑا گیا ہے، اور اس معاملے کو چھیڑنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس وقت۔ اس سے بہت سے لوگ یہ سوال اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ کہیں اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ یہ حکومت جو بھی آگے سٹیپ لینے جائے اس کو اس طرح کی ایک
پیچھے سے بیک ملے کہ دیکھیں جی یہ تو ان کے دور میں بھی ایسے تھا. تو اپوزیشن ہو یا حکومت ہو وہ اب یہ سوچ رہے ہیں. تو کوئی اس طرح کی یعنی ایک سرکمسٹانسز بنانے کے لیے کہ پہلے ہی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیفینسو پوزیشن پہ لے جایا جائے. تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس لیے بحث جو ہے وہ چھیڑی گئی ہے. جبکہ اگر حقائق آپ دیکھیں تو حقائق تو بڑے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ کہ کوئی بھی آ کے خاتون یہ کہہ دیں کہ جی مجھے فلاں نے بھیجا یہ وہ, تو پی ٹی آئی یا عمران خان کا تو موقف اس کے اوپر نہیں پوچھا کسی نے کہ بھائی واقعی آپ نے ان کو بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا. تو اس کی بات پہ کیسے من و ان جو ہے وہ اعتبار کر لیا جائے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں عمران خان صاحب کے اوپر یہ پریشر تھا, اور یہ بات حامد میر صاحب, مشاہد حسین سید صاحب, کئی لوگ جو ہیں جو بہت سے اہم معاملات کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر یہ پریشر تھا. عمران خان صاحب نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں خود بھی بحیثیت وزیر اعظم یہ بتایا تھا کہ ان کے لیے آفرز بھی تھیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں کہ ان کو اس طرف ایک سجیشنز یہ دی جا رہی تھیں کہ اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے. لیکن عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی ہر انٹرویو میں اس کو ڈینائی کیا کہ ہم نے اس کو منع کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے خاص طور پر کہا کہ میرا موقف وہی ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا. اور انہوں نے یہ بات صرف پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر متعدد انٹرویوز میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک دوروں میں بھی جب ان کے اوپر سوال ہوا اس بارے میں تو انہوں نے یہی جواب دیے. تو اگر عمران خان صاحب کوئی اس کے علاوہ پالیسی رکھتے تھے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ بیرون ملک دوروں میں جا کے جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتے اور کہتے کہ ہم نہیں مانیں گے. تو یہ بالکل ایک مضحکہ خیز بات ہے یہ سوچنا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ کوئی اس طرح کا موقف رکھتے تھے. بلکہ یہ واضح ہے کہ عمران خان صاحب ایک غزہ کے حوالے سے جو موقف تھا, ان کے ہزاروں ٹویٹس ہیں. اعجاز سعید صاحب نے بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا کوئی غزہ کے اوپر ٹویٹ نہیں ملتا کھل کے جہاں بات کی. حالانکہ یہ بالکل ٹوٹل لائے بات ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی ٹائم لائن میں آپ کو بے شمار ایسے ٹویٹس ملتے ہیں جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ غزہ کی, فلسطین کی کھل کر حمایت کی ہے بلکہ اسرائیل کی نام لے کر متعدد بار مذمت کی ہے, نیتن یاہو کا نام لے کر متعدد بار مذمت کی ہے. تو یہ تو بالکل ایک بلاٹنٹ لائے ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی عمران خان نے اس کے اوپر جو ہے وہ کھل کے موقف نہیں لیا. تو بہرحال یہ ایک بار بار بات چھیڑی جاتی ہے جان بوجھ کر کہ جی عمران خان جیسے کوئی ان کے حوالے سے کوئی سافٹ کارنر رکھتے تھے, لیکن حقیقت یہ کہ عمران خان ہی وہ رہنما تھے جنہوں نے اس کے اوپر سب سے زیادہ سخت موقف رکھا ہے. اور بالکل اس کے اوپر جو پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے اس کے اوپر 1 انچ بھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. یہ بالکل ایک آپ کو ایک امپارشل میں ویو دے رہی ہوں کہ اس میں یہ ایک بالکل سٹیٹڈ فیکٹ ہے. اور یہ بات خود جو آپ ایپسٹین فائلز میں دیکھ لیں وہاں پر آئی ہوئی ہے. متعدد جو وہاں کے تجزیہ نگار ہیں ان سے پوچھ لیں, وہ بھی یہ کہیں گے کہ یار عمران خان کا ان معاملات کے اوپر موقف جو ہے وہ بڑا سخت گیر تھا. اور بہت سے لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان آج جو سزا بھگت رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر جو ہیں وہ کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں تھے. تو بہرحال یہ بھی ایک جو ہے وہ چل رہی تھی. لاسٹلی جی میں صرف ایک بات اور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آج اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں, اور اس سلسلے میں یہاں پر بھی جو صورتحال ہے کچھ لاہور سے زیادہ مختلف نہیں ہے. اس لیے میں کہوں گی کیونکہ لاہور میں بھی یہ بڑا چل رہا تھا کہ 2 گروپس, اور پھر ان گروپس میں ایک گروپ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جیت رہا ہے اور ایک سٹیٹس کو ہمیں نظر آتا ہے. اور زیادہ تر اس گروپ کا جو آپ کہہ لیں رجحان ہے وہ جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے اسی کی طرف ہے. یہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کی ہے, کچھ اسلام آباد میں بھی. اور اس دفعہ اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں. اور متی اللہ جان صاحب نے ایک یعنی جو ان کا اپنا گروپ تھا, ان کے جو دیگر کچھ اور ساتھی لوگوں کے گروپ تھے ان کے ساتھ ملا کر ایک گرینڈ الائنس بنایا ہے ڈیموکریٹس کے نام سے. اور انہوں نے جو ان کا جرنلسٹ پینل ہے اس کو ایک ٹف ٹائم دیا ہے, اور انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں میدان میں اتارے ہیں. بڑی بہترین کیمپین کی ہے. اس میں جو ان کے مختلف کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے 3 کینڈیڈیٹس کو تو میں پرسنلی جانتی ہوں, جن میں اسد علی طور صاحب ہیں جو کہ نائب صدر کے امیدوار ہیں. پھر جویریہ صدیق صاحبہ ہیں جو کہ نائب صدر فیمیل کی جو نشست ہے اس کی امیدوار ہیں. جویریہ صدیق صاحبہ کو آپ بھی جانتے ہیں, ارشد شریف کی اہلیہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ایک بڑی زبردست جرنلسٹ ہیں, بہت بریو خاتون ہیں.
تو وہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آصف بشیر، یہ ایک نام ہے اور بھول گئی ہوں، لیکن یہ 2-3 نام ہیں جو کہ میں خود بھی جانتی ہوں جن کے بارے میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں اور ان کو یقینی طور پر موقع ملنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ ٹوٹنا چاہیے. اسلام آباد میں بھی صورتحال یہی ہے کہ جرنلسٹوں کو پھینٹا لگا، اندر جا کے پریس کلب کے مارا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. اتنے لوگوں کے روزگار گئے، کتنا کچھ ہوتا رہا، لیکن جو اس وقت کے وہاں کے عہدیداران تھے ان کی طرف سے ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی صحافی برادری کے لیے سٹینڈ لیا ہو. تو میرا خیال ہے ایسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے کہ جو اپنی صحافی برادری کے لیے، اس کے عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے بات کر سکیں اور ڈٹ کے لڑ سکیں. تو میرے خیال سے جتنے بھی یہاں پر اسلام آباد میں ہمارے جرنلسٹ ہیں دوست، ان کو میرا خیال ہے کہ بالکل ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور مطیع اللہ جان صاحب خود بھی ایک کریڈیبل صحافی ہیں، ان کی بھی سپورٹ اس پورے گروپ کے ساتھ ہے. تو لیٹس سی جی کہ اس سارے گروپ کا جو الیکشن ہے وہ کس طرف جاتا ہے، اور اس میں کہیں پھر فارم 47 ہی نہ چل جائے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.